مختار کائنات سب عطا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ بن مانگے میرے آقا نے جھولی کو بھر دیا، منگتا جایا مانگنے سلطان کر دیا۔ مختار کائنات سب عطا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کی چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا کی بارگاہ میں بندہ نعت پاک پچن اشعار سماعت فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ سے یار بھانو لاگے نا گو نبیے نا منجتے چائے سنر مدینہ دیس یار بھانو لاگے نا گو نبیے نا منجتے چائے سنر مدینہ মদিনার ওই মাটি পেলে চোখে দিতম সুরমা বলি, মদিনার ওই মাটি চোখে দিতম সুরমা বলি, তবেই মিটিত মনের বাসনা গো নবী। মন যেতে চায় সোনার মদিনা, মন যেতে চাই সোনার মদিনা গো নবিয়ে না, মন যেতে চাই সোনার মদিনা। মনে বড় আশা আছে যাব মোরা তোমার কাছে, মনে বড় আশা আছে যাব মোরা তোমার কাছে, টাকা বিনে যেতে পারি না গো নবিয়ে না, মন যেতে চাই সোনার মদিনা। মিলকর পড়িয়ে, মন যেতে চাই সোনার মদিনা গো নবিয়ে না, মন যেতে চাই সোনার মদিনা। ভাগ্যে যদি থাকে লেখা নিশ্চয় পাবো তোমার দেখা, ভাগ্যে যদি থাকে লেখা নিশ্চয় পাবো তোমার দেখা, তখন ভুলে বলবো মনের বেদনা গো নবিয়ে না, মন যেতে চাই সোনার মদিনা, মন যেতে চাই সোনার মদিনা গো নবিয়ে না, মন যেতে চাই সোনার মদিना। और इस स्टेज पे खास तौर से आप लोगों का तवज्जो चाहता हूँ। मोरे नबीजीर दया छाड़ा কেউ পাবে না কুল কিনারা, মোরে নবীজির দয়া ছাড়া কেউ পাবে না কুল কিনারা, হাদিসেতে আছে বর্ণনা গো নবিয়ে না, মন যেতে চাই সোনার মদিনা, মন যেতে চাই সোনার মদিনা
سندھان پیتے ہولے. میرے نبی کا جو ہے ٹھکانہ پانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ نبی کا ٹھکانہ پانے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ عیاشی کے اڈے میں نہیں. اس اڈے کو اپنانے سے جہنم آپ کے پر واجب ہو جائے گی. سینامے میں نبی کا ٹھکانہ نہیں ملے گا. نبی کا ٹھکانہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے. নদীর সন্ধান পেতে হলে চলো যাই বেরেলি চলে. নদীর সন্ধান পেতে হলে চলো যাই বেরেলি চলে. সেথায় পাবো নবীর ঠিকানা গো নবীয়ে না. মন যেতে চায় সোনার মদিনা. যিনি পুল সেরাতে পার করিবেন সঙ্গে নিয়ে জান্নাত যাবেন. যিনি পুল সেরাতে পার করিবেন সঙ্গে নিয়ে জান্নাত যাবেন. রেজবি হলো তাহার দিওয়ানা গো নবিয়ে না. মন যেতে চায় সোনার মদিনা. মন যেতে চায় সোনার মদিনা. মিল के पढ़िए. মন যেতে চায় সোনার মদিনা গো নবিয়ে না. মন যেতে চায় সোনার মদিনা. मोहतरम हज़रात, नाते पाक में सब कुछ एक पूरी तकरीर इस नाते पाक में. अगर इसका तर्जमा किया जाए, माने समझाया जाए, मतलब समझाया जाए तो बहुत वक्त लगेगा. लेकिन नाते पाक को मुख्तसर इसलिए बनाया गया कि आप मुख्तसर से अल्फाज ही आप समझ लीजिए. अभी लोग मॉडलिंग हो गए हैं, नया नया सुनना चाहते हैं. हर फितरत ये बन गया है आदमी का, मूड ये बन गया है आदमी का. आदमी किस रास्ते को अपना लिया है कि हर दौर में वो सोचता है कि कुछ नया हो, कुछ नया हो, कुछ नया हो. आज से 1400 साल قبل हमारे नबी पर कुरान नाजिल हुआ तो ये कुरान 1400 साल पहले पुरानी किताब है. क्या आप इस कुरान को बदल सकते हैं? कोई नया कुरान ला सकते हैं? मस्जिद में इबादत करते हुए आज अरबों साल गुजर गए. बताओ मस्जिद को चेंज कर सकते हो? आपको की पहचान आपके बाप से होती है. क्या आप अपने बाप को चेंज करके क्या नया बाप ला सकते हैं? लेकिन दोस्तों नहीं, बल्कि अल्लाह का कुरान, अल्लाह का मुकद्दस कुरान ऐसा कुरान है कि जिब्रील आए तो ताजा और आज भी 1400 साल के बाद भी ताजा है. कोई कुरान को अगर 100 मरतबा पढ़े तो फिर भी वो ताजा लगता है. एक किताब है, एक नात है, अगर तुम पढ़ोगे तो एक बार पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने का दिल नहीं करेगा. एक गाना अगर गा लोगे दोबारा गाने का दिल नहीं करेगा. एक किसी एक्टर का मुलाहिजा कर लोगे दोबारा उसको देखने का जी नहीं करेगा. किसी आलिम से मिल जाओगे लेकिन दोबारा उससे सामना आपका हो जाए तो आपका दिल रुजू नहीं करेगा. लेकिन सुनो, आज से 1400 साल पहले कुरान नाज़िल की गई है. कल भी नया था और आज भी नया है और क़यामत तक नया है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. बताइए आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी बेशक. सूरह फातिहा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं. मैं ये कहूंगा कि आज नमाज जुमा में सूरह फातिहा को ना पढ़ करके सूरह इखलास से शुरू किया जाए. होगी नमाज? नहीं. नमाज होगी नहीं.
بلکہ قرآن سورہ فاتحہ سے نماز شروع ہوتی ہے، اور یہی سورہ فاتحہ کو دیکھ کر کے آدم علیہ السلام نے نماز پڑھا، حضرت شیس علیہ السلام نے نماز پڑھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے نماز پڑھا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، جتنے 1,24,000 کم و بیش نبی علیہ السلام آئے اور اس سورے کو پڑھا، اس سورے کو نماز میں پڑھا، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک سورہ فاتحہ نماز میں پڑھی جائے گی۔ اور دوستو، جب بھی پڑھو گے نیا ہے، سورہ فاتحہ 5 وقت کی نماز میں کتنے مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پھر بھی نئے کا نیا لگتا ہے، تازہ تازہ لگتا ہے۔ کیوں لگتا ہے؟ کہ قرآن کسی اور گھرانے سے نہیں، کسی اور گھرانے پر نہیں اترا، بلکہ سیدہ کے بابا فاطمہ الزہرا کے بابا جناب محمد رسول اللہ پر اترا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ اس لیے قرآن کی اہمیت یہ ہے، قرآن کی عظمت یہ ہے کہ تم جب بھی قرآن کی کسی آیت کو پڑھو گے، جب بھی تم قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ کرو گے تو دوستو ایمان جھوم اٹھے گا۔ قرآن کو لے کر کے نعت پڑھو گے تو ایمان مچل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن لانے والا جبریل ہے، محبوب پر اتارا گیا قرآن۔ لیکن آج ایک مسئلے پر میں غور کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ قرآن اللہ نے جبریل کے ذریعے مصطفیٰ پر اتارا گیا۔ جملے پر غور کیجئے گا۔ آج بد عقیدوں کی پروان چڑھ رہی ہے، آج نبی پر گستاخیاں کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کے ذہن نشی کر دینا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بد عقیدہ آپ کو یہ سوال نہ کر سکے۔ جبریل تمام فرشتوں کے سردار ہے کہ یہ سبحان اللہ، جبریل سردار الملائکہ ہے۔ جبریل کا عالم یہ ہے، رب کعبہ نے، میرے رب نے جبریل کو 600 پر عطا کیے ہیں۔ ایک پر کے آدھے پر کا عالم یہ ہے کہ جبریل اگر ایک پر دنیا میں کھول دے تو اس پر میں زمین اور آسمان آ جائے۔ تو جبریل اعلیٰ فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ قرآن لے کر آیا۔ سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی، قرآن لایا گیا۔ لانے کے بعد مصطفیٰ سے عرض کرنے لگے کہ محبوب آپ پڑھیے۔ میرے آقا نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ جملے پر غور کیجئے گا، میں نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا اور نہیں پڑھنے جانتا۔ پڑھا کہ نہیں؟ لیکن بد عقیدہ کہتے ہیں طرح طرح کی مولوی کی جماعت ایسی نکلی ہے کہ نبی کو ان پڑھ بتاتے ہیں۔ میزان الرحمان ازہری جیسے گستاخ رسول جیسا عالم نبی کو ان پڑھ بتاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سن، تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ اگر قرآن پڑھنا آتا تو جبریل لا کر کے عرض کیا تھا اقرأ بسم، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جبریل پہلے کہنے لگے اقرأ، آپ پڑھیے، آپ پڑھیے۔ اقرأ کا مطلب ہوتا ہے آپ پڑھیے، لیکن جیسے ہی اقرأ بسم ربک الذی اپنے رب کے نام سے پڑھیے تو مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سنو، آج اگر کسی آفیسر کا استاد ہو جائے تو بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ آج اگر ہم غوث اعظم کا شاگرد ہو جائے تو میرا اہمیت اور بڑھ جائے گا۔ کوئی اگر غوث اعظم سے غوث اعظم کے پیر کا شاگرد ہو جائے تو اس کا مقام اور ہو جائے گا۔ کوئی اگر اس دنیا میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا شاگرد ہو جائے گا، اگر اس کے پاس سے پڑھنے والا ہو جائے گا تو اس کی عظمت اور
اور بڑھ جائے گی، اس کی عظمت اور بڑھ جائے گی. لیکن میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سنو، قرآن پاک 27 پارہ سورہ رحمان کی پہلی آیت یہ کہتی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی اس کا مطلب یہ ہے، ترجمہ یہ ہے، رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، کیونکہ محبوب کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. محبوب جس راستے میں چلیں گے اس راستے میں محبوب کا کوئی سایہ نہیں ہے، محبوب کا کوئی ثانی نہیں ہے. میرا رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے، اللہ ہے جس نے محبوب کو قرآن سکھایا. میرا نبی کسی اسکول و مدرسہ میں نہیں پڑھا، کسی کے سامنے نہیں پڑھا، جبریل کے سامنے نہیں پڑھا، بلکہ میرے محبوب کو پڑھانے والا اللہ ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب کو پڑھانے والا اللہ ہے. اور جب اللہ محبوب کو پڑھاتا ہے تو اس کی شان کیا ہوگی یہاں پر. اور ایمان، خلق الانسان علمہ البیان، انسانیت کی جان بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جسم میں اگر جان نہ رہے، ہاتھ بیکار ہے، پیر بیکار ہے، آنکھ بیکار ہے، دماغ بیکار ہے، گولی بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہو جائے گا. جان نہ رہے، جسم ٹھنڈا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی جان بنایا. انسانیت کا ایمان تب زندہ ہو سکتا ہے، تب وہ مسلمان ہو سکتا ہے جب محبوب کی محبت کو جان بنا لے، محبوب کی پیار کو جان بنا لے، محبوب کی ہر ادا کو اپنا ایمان بنا لے. اس لیے جان ہے تو پیر ہے، جان ہے تو ہاتھ ہے، جان ہے تو کان ہے، جان ہے تو سننا ہے. اسی طرح محبوب کی محبت اگر سینے میں ہے تو مسلمان ہے. محبوب کی محبت اگر سینے میں نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. میرے پیارے بزرگوں، عزیز و نوجوان ساتھیوں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے گفتگو بھی کبھی انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہوگی. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ایمان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا ایمان ہے. کعبہ شریف کو محبت کی نظر میں تکنا ایمان ہے. یہ گھر کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. اس گھر کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی بیٹھے محبت سے دیکھو. یہاں پر لفاظیاں مت کرو، مسجد کے سامنے گستاخیاں مت کرو، مسجد کے سامنے بیڑی سگریٹ حکا مت ٹانگو، کیونکہ تمہارا حدیث شریف میں ہے کہ جس انسان کا منہ بدبودار ہو جاتا ہے، جو اپنے منہ کو بدبودار بناتا ہے، رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ رحمت کے فرشتے اس انسان پر نہیں رہتے ہیں جو جھوٹ بولتا ہے. اس انسان کے منہ پر ایک فرشتہ رہتا ہے جو منہ کو گندا کر دے. گالی بکنے والے کے منہ میں فرشتہ نہیں رہتا ہے. ہر فرشتہ، ہر انسان پر ایک ایک فرشتہ، اس کی زبان پر 2 فرشتہ کانے پر ہے. لیکن جب آپ جھوٹ بولو گے تو فرشتہ چلا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر میں بدبودار تیل نہیں جلا سکتے. مسجد کے اندر میں بدبودار کھانا کھا کر کے نہیں آ سکتے ہیں. مسجد میں لہسن، پیاز، مولی کھا کر کے نہیں آ سکتے ہیں. جب قرآن میں اس بات کی توعید کی ہے کہ مسجد کے اندر میں آپ جو ہے مولی، پیاز، لہسن، بدبودار چیز کھا کر کے نہیں آ سکتے ہیں. مسجد کے اندر میں گندا بدبودار کپڑا پہن کر نہیں آ سکتے ہیں. اے بیڑی پینے والوں، تم بتاؤ، جب ایک انسان بیڑی پیتا ہے تو اس کا منہ بدبودار ہوتا ہے. جب منہ بدبودار ہوتا ہے تو اس کی نماز بھی